अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाजिद हुसैन, आप देख रहे हैं अवैक लाइफ। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये वीडियो आज की हमारी स्पेशली जो है ना मौलाना जलालुद्दीन रूमी के ऊपर है, ग्रेट रूमी के ऊपर। रूमी एक अजीम हस्ती का नाम है, एक हकीकत का नाम है, एक राज शनासाई का नाम है। अगर आपको हकीकत की तलाश है तो आप रूमी से जुड़ें, अगर आपको इश्क की तलाश है तो आप रूमी से जुड़ें, अगर आपके अंदर एक तलब है इश्क की, अगर हकीकत की एक तलब है, आरज़ू है, तमन्ना है, तो आप रूमी से जुड़ें। अगर आप इस कायनात को जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, इस कायनात का हकीकी मुशाहिदा करना चाहते हैं, तो आप रूमी से जुड़ें। अगर आप इस कायनात की ज़रे ज़रे में पोशीदा हुस्न को देखना चाहते हैं, नूर को देखना चाहते हैं, तो आप रूमी से जुड़ें। व्हेन आई मीट रूमी, जी हाँ, आज का मौजू है, हमारा टॉपिक है व्हेन आई मीट रूमी। जी हाँ, जब मैं रूमी से मिला। तो दोस्तों, रूमी इस वक्त जो है ना सबसे बेस्ट में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला शायर, सूफी शायर महफिज रूमी है। सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, जिसके इल्म और फैज़ और हिकमत में ऐसा चिराग चल रहा है जिसने दुनिया को रोशन किया हुआ है, दुनिया को एक उम्मीद दिलाई हुई है कि भाई एक नाउमीदी, डिप्रेशन, एंजाइटी के अलावा एक ऐसी दुनिया भी है जो कि हुस्न का मजमूआ है, जो कि हुस्न की कारीगरी है, जो कि जिसमें इत्मीनान है, जिसमें सुकून है, जिसमें राहत है, जिसमें आपकी हस्ती है, जिसमें इश्क है, जिसमें रक्स रूमी है, एक ऐसी हयात भी है। रूमी ने दुनिया को बताया है उस चिराग के ज़रिए से। दुनिया के अंदर जो अंधेरा छाया हुआ है इस वक्त, वेस्ट में, ईस्ट में, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, मायूसी, ये क्या है? ये बेसिकली डार्कनेस है, अंधेरा है। इंसान इस कदर मायूस हो चुका है कि उसको कोई राह दिखाई नहीं दे रही कि उसको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, और वो बेचैनी की ज़िंदगी जी रहा है। इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो है, एक ही रास्ता है, और वो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी, ग्रेट रूमी। जी हाँ, तो वेस्ट में, मगरब में और कनाडा, अमेरिका, दीगर ममालिक में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला शायर इस वक्त रूमी है। रूमी का दरअसल जो तर्जुमा तो काफ़ी प्रोफेसरों ने किया है, काफ़ी सूफियों ने किया है वेस्ट के, ईस्ट के, लेकिन जो बुक्स की एसेंशियल रूमी कॉलमन पार्क्स ने लिखी थी, वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर मशहूर हुई थी, जिसमें रूमी का हकीकी रूमी को शनासा कराया गया था। तो पाकिस्तान के अंदर रूमी को जो है ना वो अल्लामा इकबाल ने शनासा करवाया। अल्लामा इकबाल ने बेसिकली रूमी को जो है ना रूमी को बेसिकली पाकिस्तान के अंदर तो हर कोई बयां करता है, मौलवी तबका होता है जो अपने तरीके से बयां करता है, एक फलसफी तबका होता है जो अपने तरीके से बयां करता है, और रूमी, मगर इकबाल ने मशरिक और मगरब और एक अलग ही अंदाज से रूमी को पाकिस्तान के अंदर आशना करवाया है कि जो रूमी क्या चीज़ है, रूमी किस हकीकत का नाम है। जी हाँ, तो दोस्तों, व्हेन आई मीट रूमी, जब मैं रूमी से मिला, उस शऊर की हालत में, उस शऊर की सतह पे, यानी कि जिसमें बंदा नॉन फिजिकल हो जाता है, जिस्म से मावरा हो जाता है, जिस्म से ऊपर उठ जाता है, अपने हवा से ऊपर उठ जाता है। रूमी, जी हाँ, मैं उस
وقت تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے، جب میں مثنوی کو پڑھتا تھا، جب میں رومی کے کلام کو سنتا تھا، جب میں نے پہلی بار رومی کے کلام کو پڑھنا شروع کیا، سننا شروع کیا، اس کی آڈیو سننا شروع کی، تو میرے اندر ایک اس طرح کوئی روح بیدار ہو جاتی ہے، جس طرح کوئی چراغ جلنے لگتا ہے، جس طرح کوئی نور کا کرن نظر آتی ہے نا، مجھے اس طرح اپنے ذات کے اندر اس طرح محسوس ہوا۔ تو پھر میں نے اس کے پاس رومی کے اندر اس کا اور فکر شروع کر دیا، یعنی اتنی گہرائی میں چلتا گیا، اتنی گہرائی میں اپنے آپ سے گم ہو گیا، اپنے مولانا جلال الدین رومی کے عشق میں اس طرح فناسی ہو گیا کہ مجھے اپنا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ جب ساون کا مہینہ آتا تھا تو بارشیں ہوتی تھیں، میں کسی پارک میں چلا جاتا تھا، کسی بینچ میں بیٹھ جاتا تھا، سامنے میرے جھیل ہوتی تھی، درخت ہوتے تھے، بادل ہوتے تھے، گھنے بادل ہوتے تھے، پھول پرندے پودے ہوتے تھے، اور میں لگاتار رومی کو سنتا رہتا۔ اس کی جو دیپک چوپڑا نے ایک رومی کی پوائنٹ کے حوالے سے ایک البم بنائی تھی، جس کا نام تھا گفٹ آف رومی، جس میں بیسٹ کلیکشن سلیکٹ کیا تھا دیپک چوپڑا نے، اس کو سنتا تھا۔ اور اس کے علاوہ رومی کے اور بھی فارسی کلام تھے، وہ بھی سنتا تھا۔ اس کے علاوہ رومی کی جو مثنوی تھی اس کو بھی پڑھتا تھا۔ رومی یہی کہا کرتے تھے کہ بھائی عشق سے جڑو۔ رومی کا کہنا یہ تھا کہ بھائی جو عاشق دل ہے نا، جس کے دل میں طلب ہے، جس کے دل میں آرزو ہے، تمنا ہے کہ وہ حقیقت کو جانے، وہ اپنی نجات کو پائے، اپنی زندگی کے رازوں سے آشنا ہو، تو وہ بانسری کے ساز کو سنے۔ بانسری کا ساز بیسیکلی کیا ہے؟ بانسری کا ساز اس کائنات کی نیچر ہے، اس کائنات کی ایک ساؤنڈ آف سائلنس ہے، جو کائنات میں ہمادم گونج رہی ہے، جو کائنات میں ہمادم جو ہے نا وہ صدا دے رہی ہے کہ آؤ حق کی طرف، سچائی کی طرف۔ جب انسان خاموشی کے ساتھ، سکوت کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، اس حقیقت کے ساتھ، رومی کی حقیقت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، رومی کے جو کلام ہے، اس کی حکمت ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے لگتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، بیسیکلی یہ دنیا کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، یہ تارے کیا ہے، یہ پھول کیا ہے۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا تھا کہ میں ایک دن تقریباً ساون کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، تو میں چلا گیا پارک میں اور ایک بینچ کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہاں پہ خوبصورت قسم کی جھیل بنی ہوئی تھی، جس کی لہریں ہوا کے ساتھ جو ہے نا جھوم رہی تھی، اور اس وقت ہوا بھی چل رہی تھی، ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، اور میں رومی کے کلام سے جڑا ہوا تھا، رومی کے کلام کو سن رہا تھا۔ رومی میرے اندر یوں سمایا ہوا تھا کہ مجھے اپنا خود پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں، میرا کیا نام ہے، میری کیا ذات ہے، میرا کیا اسٹیٹس ہے، مجھے کچھ بھی کوئی نہیں تھا۔ میں بس رومی کے جو اس کا کلام تھا، اس کے فکر میں اس قدر گم ہو گیا تھا کہ رومی کی ہستی میں فنا ہو چکا تھا۔ جب رومی کی ہستی میں فنا ہو گیا تو اس وقت رومی نے مجھے اس کائنات سے آشنا کروا دیا۔ رومی نے مجھے اس قسم سے محاورہ لے کر روح تک پہنچا دیا۔ روحانی سفر جو جس کو کہتے ہیں نا، روحانی پرواز، روحانی سفر، تو رومی نے مجھے اپنے پیٹ کے ذریعے سے جو میں میری طلب کی انتہا تھی نا، اس انتہا کی وجہ سے رومی نے مجھے وہ پرواز کروائی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، جس کو میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ بس آپ کو
الفاظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ میں اس وقت تقریباً 4 سے 5 گھنٹے اس پارک میں بیٹھا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا ٹائم کس طرح گزر گیا۔ میں دیکھتا رہا جھیل کی لہروں کو جو جھوم رہی تھی اپنی مستی میں، رومی کے رقص میں، درختوں کو دیکھتا رہا جو جھوم رہے تھے رومی کے ساتھ میں، پھولوں کو دیکھتا رہا جو مہک رہے تھے رومی کے عشق میں، میں دیکھتا رہا بادلوں کو جو اڑ رہے تھے رومی کی یعنی کہ رقص میں۔ تو یہ سوز ساز رومی کا میرے اوپر اس قدر آشکار ہو گیا، اس قدر میرے اوپر حاوی ہو گیا، میرے اوپر نمایاں ہو گیا کہ میں اس جسم سے ماورا ہو گیا، میں اس جسم سے جو ہے نا فنا ہو گیا، جسم سے فنا ہو کے کبھی میں جھیل کی لہر بن کے تیرنے لگتا، کبھی میں بادلوں میں بادل بن کے اڑنے لگتا، کبھی میں پھولوں کے ساتھ نچنے لگتا، کبھی میں بارش بن کر بوندوں کے ساتھ برسنے لگتا، کبھی میں فضا کی وسطوں میں چلا جاتا، کبھی میں اس تجربے کا میں آج تک میں سوچتا ہوں کہ یار وہ کس طرح کا تجربہ تھا کہ میں اپنے آپ سے ہی جو جدا ہو گیا، میں اپنے آپ سے ہی کٹ گیا اور رومی کی ہستی میں میں اس قدر ہو گیا کہ رومی نے مجھے اس کائنات کے ذرے ذرے کی حقیقت سے آشنا کروا دیا۔ کائنات پوری بیسیکلی ایک حسن کا مجسمہ ہے، نور ہے۔ اگر آپ اس کو غور دیکھیں گے دل کی نظر سے، دل کی آنکھ سے، عاشق کی نظر سے، تو یہ کائنات آپ کے لیے ایک محبوب معشوق بن جائے گی۔ تو رومی بھی بیسیکلی اپنی مثنوی میں بار بار یہی کہتے ہیں کہ معشوق ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور عاشق جو ہے نا فنا ہو جاتا ہے۔ تو جب عاشق فنا ہو جاتا ہے، معشوق باقی رہتا ہے، تو معشوق ہر طرف نظر آتا ہے، معشوق کا جلوہ ہوتا ہے، معشوق کی کارسازی ہوتی ہے، معشوق کے نظارے ہوتے ہیں، معشوق کی دلبریاں ہوتی ہیں، معشوق کی مستی ہوتی ہے۔ وہ معشوق سے جوڑنے والی ذات، اس شاہ سے جوڑنے والی ذات، اس یار سے جوڑنے والی ذات، اس حقیقت سے جوڑنے والی ذات مولانا جلال الدین رومی تھے، جنہوں نے مجھے ایسا تجربہ کروایا، مجھے میری اسی زندگی کے اندر جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اسی حوالے سے انشاءاللہ میں کتاب لکھنے والا ہوں، میں ایک میٹ رومی۔ جب میں رومی سے ملا تو اس میں تقریباً تفصیل کے ساتھ آپ سے وہ باتیں شیئر کروں گا جو مجھے ریلائز ہوئی، جو مجھے محسوس ہوئی، کیونکہ رومی بیسیکلی فلسفے کا نام نہیں ہے، عقل کا نام نہیں ہے۔ عقل ابو علی سنا ایک طرف اور مولانا جلال الدین رومی ایک طرف۔ جی ہاں، تو ابو علی سنا عقل فلسفے کا قائل تھا اور مولانا رومی عشق کا قائل تھا۔ تو محبوب سوار تھا ایک گھوڑے پہ، گھوڑا دوڑ رہا تھا، اس کے پیچھے رومی بھی دوڑا اور ابو علی سنا بھی دوڑا، اور ابو علی سنا گھوڑے کی خاک جو اڑتی ہے نا اس میں ہی گم ہو گیا، اور مولانا جلال الدین رومی نے عشق نے اپنے یار کا دیدار کر لیا، اپنے یار کے حسن جمال کو دیکھ لیا، حقیقت کو پا لیا، زندگی کو پا لیا، بقا کو پا لیا، انتہا کو پا لیا۔ تو رومی آپ کو آپ کی حقیقت سے آشنائی کرواتے ہیں، رومی نام لیتے ہیں عشق کا کہ ہر بندے کو عشق کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ عشق ایک ایسی چیز ہے، عشق بیسیکلی اسٹیٹ آف بینگ ہے، آپ کے ہونے کی حالت ہے، پوری کائنات سے برپا ہو رہی ہے، ہر چیز ہو
ہو رہی ہے، سورج کھل رہا ہے، پھول کھل رہے ہیں، پودے کھل رہے ہیں، کائنات میں ہر چیز ہو رہی ہے. آپ کی ذات بھی اسی طرح اس ہستی کے اندر، عشق کے اندر، عشق اور ہستی ایک سیم چیز ہے لیکن نام ڈفرنٹ ہے. تو جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ایک ہو جانا، وحدت اختیار کر لینا، وحدت حیات کی زندگی کے ساتھ جینا. بیسیکلی رومی کا مقصد ہے کہ انسان وحدت حیات کے ساتھ جیے جس میں لذت حیات بھی ہے، محبت بھی ہے، اور انسان اپنی ہستی کے ساتھ، عشق کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، پوری کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے ایک اور ویڈیو بنائیں گے. ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس لیے ہم ویڈیو کو دی اینڈ کرتے ہیں. تو باتیں تو بہت سی کرنے کو، لیکن گاڈ بلیس یو، اسے بلیس یو. چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بیل آئیکن کو، بٹن کو بھی ضرور دبا دیں. تھینک یو سو مچ.